औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं आप सबको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम है सच बात, और आज इस सच बात में हमारे पास जो जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुतासर हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाई, और मैं बात कर रहा हूँ फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अबुल अता सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर शाह मोहम्मदी सैफ़ी त्रिमज़ी। और आप रूहानियत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, और आपका जो फैज़ है, आपका जो रूहानी फैलाव है, वो बहुत वसी है। आपने बहुत सारे ऐसे इंसानों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई है जो दीन से बहुत दूर थे। तो आज हम बात करेंगे इनसे, और ये यहाँ पर जो है फ़रोग़ रूहानियत के हवाले से एक मिशन लेके चलते हैं। तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे घरों में आज वो सुकून क्यों नहीं है, हमारी नमाज़ें बेसरूर क्यों हैं, हमारी नमाज़ों में सरूर नहीं है। तो इस हवाले से हम एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो हुज़ूर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि आप देखने वालों को अपना एक मुख्तसर सा तारुफ़ अगर हुज़ूर आप करवा दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारफ़ तो नाचीज़ का कोई नहीं है, जो कुछ इन्होंने बयान कर दिया है वो भी बहुत आला और अच्छा बयान कर दिया है। नाचीज़ का ताल्लुक़ यहीं हज़ारा से है, एबटाबाद से। मेरी विलादत यहीं एबटाबाद से है, और बचपना भी यहीं गुज़रा है। और जंगी शहीदा से जो मशहूर सादात का एक मरकज़ है, तो तिरमज़ी सादात का ख़ानदान आला जो चश्म चराग़ हैं, हुज़ूर सैयदना अली गव्वास अल मारूफ़ हुज़ूर पीर बाबा साहब रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनके जो है वो ख़ानदान मुबारक से नाचीज़ का ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम हासिल की, डॉक्टरी छोड़कर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रूहानियत की डॉक्टरी अता फ़रमाई मशाइख़ के जो है वो निगाह करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज जो है वो आपके सामने ये आजिज़ाना सी ख़िदमत लेकर आते हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से मखलूक़ खुदा जो है फैज़ पाती है। तो ये यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान नबुव्वत व ख़ानदान रिसालत के जो सादात कराम क्या जो पाकीज़ा कुंबा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसी से नाचीज़ का ताल्लुक़ है। नाम आपने समात कर लिया कि नाचीज़ का नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर शाह तिरमज़ी है, और फिर जो है वो बाद में सैयदाबाद दुमदी शरीफ हरीपुर के साथ मुज़ाफ़ात है। आबा अजदाद के जो है वो मज़ारात वहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अनवार व तजलियात के मरकज़ हैं। और नाचीज़ की जो डिप्टी है रूहानी इस वक्त वो लाहौर में आस्थाना मुबारक है, दारुल इरफ़ान मोहम्मदिया सैफ़िया शाहदरा टाउन। तो महीना में गाय बगाए अहबाब की इस मोहब्बत पर एबटाबाद, हज़ारा और दीगर जहाँ भी कहीं डिप्टी हो रूहानी, तो ये रूहानी दौरा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत के साथ पास आके बैठता है, अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसका दीन भी संवर जाता है, उसका ज़ाहिर व बातिन संवर जाता है। और अल्लाह करे हमें यही जो है वो नूरानियत हमेशा नसीब होती रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर। हुज़ूर, आज का मेरा और मैं समझता हूँ कि सब देखने वालों का एक सवाल है कि हम हुज़ूर नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नेक अमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में वो इस्लाह का अमल नहीं है, वो मिठास नहीं है, वो सुरूर नहीं है हुज़ूर। तो इसमें हुज़ूर आप क्या कहते हैं, ऐसा क्यों है हुज़ूर? जी माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वक़्त की अहम ज़रूरत का सवाल है ये। और बिल्कुल ऐसा ही है कि बावजूद अव्वल तो ये है कि नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, अज़कार जो शरीयत के फ़राइज़ अहकामात हैं, अव्वल तो उन पर जो है वो कबा हक़्क़हू अमल ही नहीं है, यानी उनकी जो है वो इत्तिबा ही नहीं है, उन पर अमल ही नहीं है। और जो कुछ कर रहे हैं तो उनको उसकी हकीकत और उसकी जो नूरानियत और उसका जो असल फैज़ है वो ही नहीं मिल रहा। नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद बुराई नहीं छूट रही, और
ذکر کر رہے ہیں برائی نہیں چھوٹ رہی, تلاوت کر رہے ہیں برائی نہیں چھوٹ رہی, اور وہ کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ایک ہے صورت حقیقت, ایک ہے صورت عبادت اور ایک ہے حقیقت عبادت. ایک ہے جو ہے وہ عادت ہے اور ایک عبادت ہے, یعنی ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت. ہم نماز روزہ یا جو ذکر اذکار یا تلاوت کر رہے ہیں ایک عادت کے طور پہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بات بہت اچھی ہے کہ عادت بھی ہماری اچھی ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر یہی چیز ہم جو ہے وہ اور مزید اس کو نکھار کر اور سنوار کر اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہو کر کریں گے تو وہی چیز عبادت بن جائے گی. سبحان اللہ. نماز روزہ اس کا تو نامی عبادت ہے, روزہ حج زکوٰۃ اس کا تو نامی عبادت ہے کہ یہ عبادت ہے. یہ چیزیں کرنے والا کہتا ہے جی کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہا ہے جی. لیکن اگر اس سے اوپر مقام حقیقت مل جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے, اس کا جاگنا بھی عبادت ہے, اس کا زندگی کے عام معمولات تجارت لین دین معاشیت کرنا بھی یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اب مثال دیکھیں نا, روزہ ہے, جب بندہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ دار کا چپ رہنا بھی عبادت ہے, روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. سو رہا ہے, سونے میں کیا عبادت ہے بھائی؟ عبادت تو ہے تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو عبادت ہے. اب ایک بندہ سو رہا ہے تو سونے والا کیا عبادت ہے؟ لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس نے روزے کے جو حقوق ہیں جو اس کے جو ہے وہ ضروریات اس کو پورا کیا ہے, تو پھر وہ اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو آج یہ سوال یہ ہے کہ یہ نماز روزہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں لا رہے, ہمیں وہ ان کا نور کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ تو اس لیے نصیب نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو ادا کرنے کے لیے ایک ظاہری طہارت کی ضرورت ہے. وہ جو ہے کپڑے پاک ہوں, جسم پاک ہو, جگہ پاک ہو تو نماز ادا ہو جاتی ہے, نماز پڑھ لی جاتی ہے, سر سے فرض ادا ہو جاتا ہے, نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ ٹل جاتا ہے. رہی بات کہ اس کا اثر نصیب ہو تو اس کا اثر نصیب ہونے کے لیے اس کے لیے باطن کا وضو ضروری ہے, باطن کی طہارت ضروری ہے. اس لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین ہو جائے جی کہ تو رب کی عبادت کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, جی خالص ہو کر مخلص ہو کر جو ہے جو کرو. اب یہ خالصیت کہاں سے ملے گی؟ یہ خالص اور ان نماز روزوں کا ذکر کا ان چیزوں کا اثر کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جب باطن کی صفائی ہوگی تو پھر نصیب ہوگا. اب باطن کی صفائی کہاں سے ہوگی؟ تو وہ جب کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑیں گے, وہ اور وہ جو انبیاء علیہ السلام آئے, دونوں تعلیم لے کر آئے, دونوں تربیت انہوں نے کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا. یہ تزکیہ ہے باطن کا وضو, باطن کی طہارت. جب یہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر نماز روزہ ذکر اذکار ہر عبادت کا جو ہے وہ اس کو روحانی اور باطنی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے فروغ روحانیت پہ آپ کا وہ سارا مشن ہے, تو حضور اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ فروغ روحانیت کیا ہے حضور؟ جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. جی تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک جسم ایک روح. جی تو جیسے روح ہے جسم ہے تو یہ قائم روح کے ساتھ ہے, روح ہے تو جسم بھی قائم ہے. روح نکل گئی تو جسم وہی ہے لیکن وہ جسم بیکار ہو گیا, کوئی کارآمد نہیں ہے. تو جب روحانیت یعنی جسم سلامت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اذان کی آواز سنتا ہے, نماز کے لیے نہیں جاتا جی, اور پتہ ہے روزہ فرض ہے, اور تندرست و توانا ہے روزہ نہیں رکھتا, پتہ ہے کہ یہ حلال ہے اختیار نہیں کرتا, پتہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے, ترک نہیں ہوتا, پتہ ہے یہ گناہ ہے, خدا کی ناراضگی ہے, مصطفیٰ کی ناراضگی ہے, لیکن اس کو ترک نہیں کرتا. پتہ ہے یہ نیکی ہے, اس میں اللہ کی رضا ہے, رسول پاک کی رضا ہے, اور نہیں کرتا. پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے, معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے. پتہ ہے یہ کام معاشرے کے لیے بہتر ہے, وہ اختیار نہیں کرتا. تو کیوں؟ یہ سب کچھ باوجود سننے کے, اذان کی آواز سن لی, حق کی آواز سن لی, حق و باطل کا پتہ ہے,
عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جسمانی تو اس کو سارا کچھ معلوم ہے، لیکن اصل جو تھی روح، اندر روح تک یہ بات نہیں پہنچی، اس کی روح مردہ ہے، وہ اس کی روح کو احساس نہیں ہے ان چیزوں کا، روح ان چیزوں کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، اور روح کے اندر اس کی چیز کی تڑپ نہیں ہے۔ تو فروغ روحانیت یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اندر جو مردہ ہو چکی ہے یا غافل ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کو جو روحانیت کا طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، اللہ والوں کا جو آئے اور انہوں نے سوئے ہوئے انسان کو جگایا، وہ جو ہے 360 بتوں کے آگے جھک رہے تھے، حلال رام، ماں بیٹی بہن کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو آئے انبیاء علیہ السلام، خاص کر نبی کریم علیہ السلام آئے، تو انہوں نے آ کر وہ اس جو ہے وہ ظاہری تعلیم سے بھی اور باطنی اس روحانی تعلیم سے بھی ان کو پاک و صاف کر کے ایک وحدہ لا شریک خدا کے آگے جھکا دیا، اور ان کو باطل باطل دکھا دیا، حق حق دکھا دیا، اور وہ ماننے والے بن گئے، اور وہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ایک نگاہ نے کیا مسیحا کر دیا۔ تو فروغ روحانیت یہ ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، میں نیکی نہیں کر سکتا مجھے نیکی کرنی جو ہے وہ آسان ہو جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ اس کی روح جب زندہ ہو جائے گی تو خود بخود جو ہے اس کو سب کچھ اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ کار نبوت، وہ منصب نبوت، وہ فیضان نبوت اب جو ہے حضور کے نائبین جو ہے وہ اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء، مشائخ سے یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ اب جو اس ماحول نورانی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، جس کی روح تک یہ نور اور یہ فیض پہنچ جاتا ہے، الحمدللہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی نماز پڑھ، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی حلال اختیار کر، حرام سے بچ۔ الحمدللہ جوں اس روحانیت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ہر بدی سے دور ہوتا جاتا ہے، ہر نیکی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو خدا کے بھی قریب ہوتا ہے، مصطفیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 حضور، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے۔ اور حضور میں آپ سے اگلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسکولنگ ہے، اور آج کل تو اس دفعہ جو رزلٹ بھی آیا ہے اسکولوں کا، بچوں نے یعنی 1100 میں سے 1100 نمبر، جتنے یعنی نمبر یعنی ہم یہ اپنے دور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پورے نمبر میں سے اتنے نمبر لیں گے۔ حضور آج کل ہمارے اسکولز پہلے کی تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز زیادہ ہو گئے ہیں، کالجز زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اسکولوں سے نکلنے والے بچوں میں وہ اصلاح والا عمل نہیں ہوتا، وہ روحانیت سے قریب نہیں ہوتے۔ تو اس میں حضور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کو روحانیت کی طرف کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسکول، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیز، یہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم جو دی جا رہی ہے، تو اس کا تو بظاہر نام تعلیم ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہے، لکھنا لکھانا ہے، تو حقیقت میں تو یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو ایک پیسہ کمانے کا ہنر ہے، ایک اسٹیٹس بنانے کا ہنر ہے، ایک جو ہے وہ اپ گریڈیشن کا ہنر ہے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، اچھی کوٹھی مل جائے، اچھا رینک مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے۔ تو تعلیم کیا ہے؟ العلم نور، علم نور ہے، اور نور کیا ہے؟ روشنی۔ یعنی جب روشنی آتی ہے تو اچھی چیز اور بری چیز نظر آ جاتی ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہے اور کہیں کوئی کانچ کانٹا پڑا ہوا ہے، کہیں کوئی جو ہے کل کانٹا پڑا ہے کمرے میں، نظر نہیں آتا، بٹن آن کیا، یہ روشنی آئی، تو اس روشنی سے نظر آ گیا کہ یہاں نقصان دہ چیز ہے، بندہ اس سے بچتا ہے۔ تو علم جو نور ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ جب علم آتا ہے، نور آتا ہے، تو بندہ جو ہے ظلمت سے بچتا ہے، اندھیرے سے، نقصان دہ چیز سے بچتا ہے۔ اب گناہ ظلمت ہے، بدی ظلمت ہے، ظلم ظلمت ہے، اور اندھیرا ہے، اور ہر برائی جو معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ سب جو ہے اندھیرا ہے۔ تو جب روشنی آئی تو اندھیرے کو غائب ہونا چاہیے، تو وہ تو علم ہے ہی نہیں، وہ تو ہنر ہے۔ اگر وہ روشنی ہوتی تو معاشرے میں نیکی ہوتی ہر طرف، وہ تو ہے ایک دوڑ ہے پیسہ کمانے کی، اپنا اسٹیٹس، دنیا کا اسٹیٹس بنانے کی، وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے۔ تعلیم اصل کیا ہے؟ تعلیم ہے قرآن و سنت کی تعلیم۔ حضور دو تعلیمیں لے کر آئے، ایک قرآن و حدیث اور ایک نگاہ والی۔ اللہ حضور اسلام نے قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، قرآن کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کیا، صحابہ کرام کا، اپنے فالورز کا، اپنے ویورز کا۔ وہ تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ نگاہ سے ہوتا ہے، وہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں،
تو وہ آج وہ تزکیہ کر کے تو وہ صحابہ جو آئے تھے یعنی بت پرست جو پہلے بت پرستی کرتے تھے جو ان کے احوال کیا تھے جو ہی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے گئے ان پر حضور قرآن کی تلاوتیں آیات تلاوت کرتے گئے ان کا تزکیہ فرماتے گئے دانائی کی تعلیم دیتے گئے تو وہ زندہ درگور کرنے والے اپنے بچیوں کو جو ہے بچیوں کے محافظ بن گئے جی اور وہ جو ہے وہ ماں بہن بیٹی کا احترام نہ کرنے والے وہ عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے وہ بام قتل و غارت کرنے والے وہ بام امن و آشتی کے جو ہے علم بردار بن گئے اور یہی تو ہے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے ایک نگاہ نے کیا مسیحا کر دیا. آج کل جو یونیورسٹیوں میں اللہ ماشاء اللہ میں سارے اساتذہ کرام بڑے قدردان اساتذہ کا ادب بڑا احترام قدر وہ ان کا مقام ہے بہت بڑا وہ جو چاہے کوئی ایک لفظ بھی پڑھائے جس کا بھی پڑھائے وہ استاذ ہے اس کا ادب احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن ان اساتذہ کے اندر خود وہ روحانیت نہیں خود وہ چیز نہیں وہ کیا سکھائیں گے آ کے اذان کی آواز آئی استاد خود بیٹھا ہوا ہے وہ سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے موبائل پر کھیل رہا ہے نہ خود نماز پڑھی نہ بچوں کو تو روحانیت کہاں سے آئے گی روحانیت کہاں سے آئے گی وہ بچے کیا سیکھیں گے اپنے استاد سے جو بچہ جو استاد خود موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے واٹس ایپ پہ کھیل رہا ہے فیس بک پہ کھیل رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے یہ کچھ کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا روحانیت کی تعلیم جی کیسے آپ ان کو سکھائے گا یہ نہیں یہی تو علامہ اقبال نے کہا علامہ اقبال تو پڑھتے ہیں لیکن بات سمجھ نہیں آئی علامہ نے یہی کہا گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ جی گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے مدرسہ اس وقت اسکول کو کہتے تھے مدرسے آج دارالعلوم بھی ہیں وہ بھی ہیں تو کہا گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے لیکن کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ گلا گھونٹ دیا کیا اتنا بڑا بستہ ہے پیچھے لٹکایا ہوا ہے گھونٹ دیا اور جو تعلیم جو تھی اصل وہ نہیں دی تعلیم ہو تو تربیت نہیں دی جی بتایا نہیں استاد نے پریکٹیکل کر کے نہیں بتایا بچے کے سامنے اٹھ کے نماز نہیں پڑھی اس نے جو ہے وہ بچوں کو کون استاد ہے کس کلاس سے پوچھا جاتا ہے بچے آج نماز پڑھی ہے بچے آج تلاوت کی ہے بچے آج ماں باپ کا ادب کر کے آئے ہو بچے آج ماں کے پاؤں چوم کے آئے ہو بچے آج باپ کو سلام کر کے آئے ہو بچے آج ماں کا چہرہ دیکھ کے ایک حج کر کے آئے ہو شریعت کے مطابق کون سا کالج اور یونیورسٹی اور اسکول ہے جو یہ سوال کرتا ہو بچوں سے بچیاں ہیں جوان بچیاں جا رہی ہیں پردے کا کون ہے استاد جو پردے کا بتاتا ہو جی تو اس لیے بیسیکلی یہ تعلیم نہیں ہے اور ہونا چاہیے تھا یہی ہمارے وہ مکتب تھے یہی وہ مرکز ہیں جن سے یہ تعلیم جاری ہونی چاہیے تھی لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ کیوں کہ پہلے تربیت کی ضرورت تھی اساتذہ کی اساتذہ اس روحانی ماحول والے ہوتے اور تھے پہلے الحمدللہ ہمارے اساتذہ وقت نہیں مثالیں دینے کا لیکن ہمارے اساتذہ ایسے تھے الحمدللہ جنہوں نے ہماری تربیت کی میرے اسلامیات کے ٹیچر ہیں ابھی موجود ہے غالباً جناب گرامی قدر علم استاذ جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب کوٹ نجیب اللہ کے اور ہم ان کے ساتھ ریسیس ہوتی تھی جب کھانا کھاتے تھے ریسیس ہوتی تھی کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھا رہے تھے تو میں نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا غالباً میں بھی کہ 7 یا 8 کا اسٹوڈنٹ ہوں گا میں تو میں نے بائیں ہاتھ سے ان کے سامنے پانی پیا جیسے ابھی ایک گھونٹ لیا نہیں استاد محترم میرے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا گلاس پیچھے کر لیا منہ سے نیچے رکھ دیا کہنے لگے شاہ جی تسی سید ہو صاحبزادے ہو اور آپ نے آگے امت کی اصلاح کرنی ہے پانی دائیں ہاتھ سے پیا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیا جاتا ہے میں نے کہا جی غلطی ہوگی دائیں ہاتھ سے پیا جاتا ہے آپ نے میرا خود گلاس پکڑ کے میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا کے فرمایا اب پیو 1 2 3 گھونٹ پیو ایک سانس پھر دوسری سانس الحمدللہ بولو پھر تیسری بار پیو الحمدللہ پھر تیسری بار آج تک مجھے وہ سبق یاد ہے الحمدللہ میں نے اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میں نے بھولے سے بھی کبھی بائیں ہاتھ سے پانی پیا ہوں یہ اساتذہ تھے یہ تربیت ہوتی تھی آج نہ تربیت کوئی کر سکتا ہے نہ ماں باپ برداشت کرتے ہیں نہ وہ کہتے ہیں بس آپ جو ہے یہ بابا بلیک شیپ پڑھاؤ ہاؤ آر یو وٹ ڈو یو ڈو یہ پڑھاؤ اس کے بعد دوسری بات کوئی نہیں کرنی اگر بچی کو پردے کا کو بچے کو کسی بات کو تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اسی سے ہمارا پورے معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے یہ ہمارے کالج یونیورسٹیز میں تو کہتا ہوں اگر ان میں آپ جیسے پرنسپل آپ جیسے اساتذہ آپ جیسے سارے ماحول آ جائے الحمدللہ یہ پورا معاشرہ الحمدللہ روحانیت والا معاشرہ بن جائے گا اور ایسے بچے نکلیں گے جدھر بیٹھیں گے جدھر جائیں گے ان کے وجود سے نور مصطفیٰ کی کرنیں پھوٹیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ باتیں جیسے میرے لیے بہت گورے نایاب تھی اور سننے والوں نے بھی یہ باتیں پہلی دفعہ سنی ہوں گی اور خاص کر حضور جو آپ نے روحانیت کے حوالے سے بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت آج کل ہر فرد کی ضرورت ہے تو حضور یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اپنا کوئی مسئلہ یا اپنا کوئی جو ایسی کوئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں روحانیت کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو حضور کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے فرمایا لیکن ہمارے ہاں روحانیت
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں روحانی ہیں، ان سے کوئی دم کروانا ہے، تعویذ لینا ہے، کوئی گٹھ لینا ہے، وہ بکری کے لیے دم کرانا ہے، کوئی پیڑا دم کروانا ہے، اور جناب علی کوئی اولاد نہیں ہوتی تعویذ لینا ہے، شادی نہیں ہوتی یہ کام کرنا ہے. یہ روحانیت نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے، یہ روحانی علاج ہیں. اور یہ ایک روحانی یہ جائز اور اچھے طریقے سے کیا جائے، جائز طور پر تو قرآن اور سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ روحانیت نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ پیر صاحب سے اس لیے رابطہ کرنا ہے، یہ روحانیت نہیں. روحانیت یہ ہے کہ انسان کے اندر نور کے مرکز ہیں، یہ روحانیت اندر ایک روح ہے، اس کے اندر باقی بھی نظام ہے، باقی بھی چیزیں ہیں جس کو ملا کر روحانیت کہا جاتا ہے. تو وہ انسان کے اندر جو ہے وہ نور کے مرکز ہیں. ان نور کے مراکز جو ہمارے وجود میں مادی وجود میں آئے تو ان پر ظلمت کے، غفلت کے، کثافت کے، ہماری جو ہے وہ دن رات کی جو کمیاں کوتاہیاں، بسستیاں، عبادات، ذکر و شکر میں اور دیگر جو کچھ اللہ بلا ہم کرتے ہیں، اس کی جو ہمارے اوپر یہ غلاظت پڑ گئی، گناہوں کے پردے پڑ گئے، ان پردوں کو دور کرنا ہے تاکہ اندر والا یہ آئینہ صاف ہو، یہ ہمارا من اجلا ہو اور ہمیں نیکی نیکی نظر آئے اور گناہ گناہ نظر آئے، اور ہم نیکی کریں اور گناہ سے بچیں، اللہ کی اطاعت نظر آئے. اللہ کی اطاعت نہ کرنے پر ہم خوف زدہ ہو جائیں، ڈریں، اور اللہ کے گناہ کرنے پر معاذ اللہ کوئی ہم سے معصیت ہو جائے تو ہم ڈریں اور روئیں اور معافی مانگیں. روحانیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان نیکی نہیں کر سکتا تو نیکی کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے، گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو گناہ چھوڑنے کا جذبہ اور طاقت اس کے اندر آ جائے. یہ چیز ہے، اس کے لیے ہوتی ہے روحانی محفل، اس کے لیے ہوتی ہے روحانی حلقہ، روحانی تربیت گاہ. وہ آستانہ شریف پر لاہور میں ہوتی ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے، خواتین کی بھی ہوتی ہے، اور ہر اتوار کو مردوں کی، ہر جو ہے وہ عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی، اور جمعے کو بھی ہوتی ہے. لیکن دور دراز کے لوگ نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے الحمدللہ ہم نے ہر جگہ پہ پوائنٹ کھول دیے ہیں. جو یہ تربیت حاصل کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ آگے لوگوں کی تربیت کر سکے، الحمدللہ ہم اس کو اجازت دے کے، معزون بنا کے، خلیفہ بنا کے، اس کو ارشاد خط کہتے ہیں، اجازت نامہ کہتے ہیں، ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں بھی ہو، وہ بیٹھ کر ارشاد و تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. اور وہ اس کے ساتھ اپنے علاقے میں رابطہ رکھیں، محفل میں آئیں، خواتین کی محفل میں آئیں، مردوں کی محفل میں آئیں، 7 محفلیں آ کے بیٹھیں ذوق شوق و محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ یا اللہ میرے دل میں تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت آ جائے اور مجھے یہ روحانیت مل جائے. انشاءاللہ توجہ کا لینا آپ کا کام ہے، کرم کرنا خدا اور مصطفیٰ کا کام ہے، اور انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، روحانیت ملے گی. اس کے لیے اپنا آباد میں الحمدللہ بانڈا دل ازاق میں حلقہ ہوتا ہے، اور جو ہے میرپور میں حلقہ ہوتا ہے، ڈاکٹر عرفان صاحب کے سکول میں حلقہ ہوتا ہے، ذکر کا، روحانیت کا، فروغ روحانیت کا، اور فقیر آتا ہے تو یہ دورے ہوتے ہیں، ہر جگہ الحمدللہ محفل ہوتی ہیں. بس اس میں آ کے بیٹھنا، رابطہ رکھنا ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر وہ، چونکہ یہ باتوں سے ساری روحانیت سمجھ نہیں آتی، اصل تو یہ پریکٹیکل ہے اور عمل میں آنے سمجھ آتی ہے. جب آپ آئیں گے، اس محفل میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگی. اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو اس کے لیے ناچیز کا نمبر ہے، ڈاکٹر عرفان صاحب آپ کو دے دیں گے. وہ آپ فون پر جو ہے ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد، بس یہ 2 ٹائم ہے بار کی کالیں سننے کے لیے، اس ٹائم میں آپ فون کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی جواب ہوگا، دیں گے. باقی روحانی علاج کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین آپ کے سامنے ہمارے پیر و مرشد سید عبدالقادر شاہ صاحب تھے، اور ان کے بارے میں اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات بتاؤں گا جو ہر گھر کا سوال ہے. ہر گھر میں جو ہوتے ہیں والدین، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کی روحانی تربیت ہو، وہ حافظ قرآن بنے. تو حضور کی ایک کرامت آپ کو جاتے جاتے بتا دوں. ان کے ایک روحانی بیٹے، روحانی شاگرد پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب تھے، اور ان کی ماشاءاللہ وہ ولایت کے اس درجے پہ آئے کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے تو پردہ کرنے کے بعد 4 مہینے بعد اپنے بہت سارے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو خواب میں آ کے بتایا کہ میری قبر میں پانی ہے اور مجھے اس قبر سے نکالیں. تو 4 مہینے بعد جب ان کی قبر کشائی کی گئی تو وہ قبر پانی سے بھری ہوئی تھی، اور آپ کا جسم مبارک ویسے کا ویسا، اور قبر سے وہ خوشبو آ رہی تھی، اور پانی میں کفن ہونے کے باوجود اس کفن پہ مٹی تک نہیں آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کرامت ہے، یہ ایک ایسی نشانی ہے اہل حق کے لیے، اہل علم و دانش کے لیے، کہ جس کسی نے بھی اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرنی ہو تو ماشاءاللہ یہ ایک ایسی ہستیاں ہیں جن کو کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے. یہ روحانی تربیت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ معرفت کے اس مقام پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس بندے کا جو رشتہ ہے وہ نہایت اخلاص کے ساتھ اور خلاص کے ساتھ وہ بنتا ہے.
تو حضور میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور سب دیکھنے والوں کا بہت شکر گزار ہوں. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.